अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 62 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है। आज है मेहंदी स्पेशल एपिसोड। तो ये एपिसोड जो है मैंने आप लोगों के लिए बोनस रखा है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा-सा लॉन्ग एपिसोड है। हालाँकि इसकी वज़ह से मेरे मोबाइल में स्पेस की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये जो है स्पेशल एपिसोड बनाई है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। चलते हैं नॉवल की तरफ। स्टेज पर जलवा अफरोज अंदलिब के चेहरे पर खफगी की हल्की सी परछाइयां नुमाया थी, जिसे अशर ने फौरन महसूस कर लिया। वो कदरे झिझक कर धीमे लहजे में गोया हुआ, खैर तो है अंदलिब, ये खफगी कैसी? अंदलिब ने उसकी जानिब एक शिकवा भरी निगाह डाली, फिर लब हिलाए। तुम्हें वाकई कुछ अंदाजा नहीं या महज अनजान बन रहे हो? अरशर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर वाकई कोई कसूर सरजद हुआ है तो अज़राए करम मुताला फरमाए। अंदलिब के सब्र का बंध टूटने को था। तुमने इतनी ताख़ीर क्यों की और फिर मेरी कॉल यकसर मुनक़ता कर दी? इस पर मुस्ताज़ ये कि अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। आखिर ये सब क्या था? उसके लहजे में शिकवा भी था और दबी हुई परेशानी भी। अशर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर कदरे संजीदगी से बोला, तो ये वजह है आपकी नाराज़गी की? जी हाँ, और क्या? दिलीप ने फौरन जवाब दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं किस कदर मुस्तरब हो गई थी? अशर ने आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी बात पर इस कदर इज़्तिराब, मुझे तो मालूम ही ना था कि मेरी गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए इस कदर बाइसे तशवीश बन जाएगी। अंदलिब ने खफगी से नजरें चुरा ली। मजाक मत करो, मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ। अशर ने अब जरा संभल कर जवाब दिया, कुछ नागुज़ीर मसरूफियात आ गई थी, इसी बाइस ताख़ीर हुई। कॉल काटना मजबूरी थी और फ़ोन बंद करना महज एक आरज़ी एहतियात। कैसी एहतियात? अंदलिब ने फौरन सवाल दागा। अशर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात टालते हुए कहा, ये सब तफसीलात फिर कभी। फिलहाल तो ये बताइए कि मेरी दुल्हन अब भी मुझसे खफा है या इनायत हो चुकी? अंदलिब ने उसे एक नाराज सी निगाह से देखा, मगर लबों पर आई हल्की सी मुस्कुराहट उसकी खफगी को पूरी तरह छुपा न सकी। अशर ने धीमी आवाज में कहा, चलो मैं भी अपनी होने वाली बेगम का मिजाज बहाल किए देता हूँ। फिर वो शोखी से गोया हुआ, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो अंदलिब, जैसे मेरी दुआ रंग ले आई हो। आशिक की निगाहों में एक दिलनशीन सी चमक दर आई थी, गोया वो अंदलिब की खफगी को अपनी मुस्कुराहट से मिटा देने का अज़्म रखता हो।
اندلب نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ خوبصورتی لباس کی نہیں ہوتی، احساس کی ہوتی ہے، اور یہ تمہاری محبت کا احساس ہے عرش، جو آج میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، اور میں بہت مطمئن ہوں۔ اس کی خفگی تو جیسے پل میں غائب ہو گئی تھی۔ عرش مسکرایا، مطمئن اس لیے کہ آج سے میرا سب تمہارے نام ہے؟ اندلب نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، اس لیے کہ آج سے تم میرے ہو۔ عرش نے اس کا ہاتھ ذرا مضبوطی سے تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اندلب، زندگی کے ہر رنگ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، خوشی ہو یا آزمائش، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اندلب کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی۔ بس یہی وعدہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہندی لگاتے ہوئے عرش نے شرارتی انداز میں کہا، سنا ہے مہندی جتنی گہری ہو، محبت بھی اتنی ہی پکی ہوتی ہے۔ اندلب ہلکا سا ہنس پڑی، پھر تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ گہرے رنگ کے لیے مہندی بھی وقت لیتی ہے، اور محبت بھی۔ عرش نے نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ وقت میں نے تم پر پہلے ہی قربان کر دیا ہے۔ اندلب نے دھیرے سے جواب دیا، اور میں نے خود کو۔ سمارا انوار شیخ کے ہمراہ ہال میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی حسن صاحب اور ریحانہ بیگم کھڑے تھے، جن کی نگاہیں یکدم اس پر آ ٹھہریں۔ سمارا کا دل ایک لمحے کو جیسے سینے میں ٹھہر سا گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، گویا ان سے نظریں ملانے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ ولیمے کی وہ تلخ یاد اچانک اس کے ذہن میں تازہ ہو اٹھی تھی، جس نے اسے اندر ہی اندر شرمندگی کے احساس میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے بامشکل ہمت مجتمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ حسن صاحب نے فوراً شفقت بھرے انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ ریحانہ بیگم بھی آگے بڑھی اور نہایت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو سمارا؟ خیریت سے ہو نا؟ سمارا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نمایاں تھی۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل کہہ پائی۔ وہ تو اس رویے کی ہرگز توقع نہ کر رہی تھی۔ اسے گمان تھا کہ شاید اسے تن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا، یا کم از کم ماضی کی تلخ یاد دلائی جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ یکسر برعکس تھا۔ حسن صاحب نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا اب طبیعت کیسی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ سمارا نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے دل پر جیسے کسی نے ہلکی سی دستک دی ہو، اور یہ رویہ اس کے لیے حیران کن بھی تھا اور سکون بخش بھی۔ ریحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، آؤ بیٹا، اندر آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا۔ سمارا چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے
ان کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی انجانے سکون نے جنم لیا تھا، جو شاید معافی اور محبت کے امتزاج سے پیدا ہوا تھا۔ ریحانہ بیگم سمارہ کا ہاتھ تھامے اسے ہال کے درمیان لے آئیں، جہاں خاندان کے افراد اور مہمانوں کا ایک ہجوم سا موجود تھا۔ ان کے لبوں پر فخر بھری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اپنائیت کی چمک۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، یہ ہے میری بہو سمارہ۔ ایک لمحے کو جیسے سب کی نظریں سمارہ پر مرکوز ہو گئیں۔ سمارہ نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لیں، مگر ریحانہ بیگم کی گرفت میں ایسا اعتماد تھا کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کر سکی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ چاروں طرف سے دعاؤں اور تعریفوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں عاطف سامنے آیا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی سمارہ پر پڑی، وہ چند لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ شاید وہ بھی اسے اس روپ میں دیکھنے کا عادی نہ تھا، نرم، خاموش اور سمٹی ہوئی سی۔ ریحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سمارہ کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے عاطف کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹا، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، اپنی بیوی کو اپنے دوستوں اور احباب سے ملواؤ تاکہ سب دیکھیں کہ میری بہو کتنی پیاری ہے۔ سمارہ کے ہاتھ کی ہلکی سی کپکپاہٹ عاطف سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر سنبھل کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ، عاطف نے دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا، جبکہ سمارہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ کیسی ہو؟ عاطف نے چلتے ہوئے دھیرے سے سوال کیا۔ ٹھیک، سمارہ نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے ساری تلخیاں ایک طرف رکھ کر آپی کی شادی میں آنا قبول کیا۔ میں بس اندلے پاپی کے لیے آئی ہوں، سمارہ نے صاف گوئی سے کہا، جیسے کسی ابہام کی گنجائش نہ چھوڑنا چاہتی ہو۔ جانتا ہوں، عاطف نے آہستگی سے کہا، گویا وہ پہلے ہی اس حقیقت سے واقف تھا۔ چند لمحے دونوں خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ اچانک سمارہ رک گئی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، جو اب تک عاطف کی گرفت میں تھا۔ عاطف نے جیسے ہی اس کا اشارہ سمجھا، فوراً چونک کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری، وہ دھیمے لہجے میں بولا، جیسے بے دھیانی میں کوئی حد پار کر بیٹھا ہو۔ سمارہ نے کچھ نہ کہا، بس ہلکا سا سر جھکا لیا۔ مگر اس لمحے کے بعد دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی تھی، ایسی خاموشی جس میں کہے بغیر بھی بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔
رسم اور ضیافت شب کے اختتام کے بعد محفل میں رقص کا اہتمام کیا گیا۔ اندھلپ اور عشر اسٹیج کے عین سامنے وقار سے بیٹھے تھے، جبکہ دیگر مہمانان گرامی اور اہل خانہ بھی اپنی اپنی نشستوں پر جلوہ افروز تھے۔ یکایک پورے ہال کی روشنیاں مدھم ہو کر بجھ گئیں اور اسٹیج پر ایک مرکوز روشنی چکمکا اٹھی، جس نے فضا کو ایک سحر انگیز کیفیت میں ڈھال دیا۔ پردہ نہایت آہستگی سے سرکنے لگا، اور جیسے ہی وہ مکمل طور پر ہٹا، سامنے فصیلت سبز رنگ کے دیدہ زیب لہنگے میں ملبوس استیزا تھی۔ اس کا سراپا حسن و وقار کا مرقع بنا ہوا تھا۔ کبیر کی نظریں اس پر یوں ٹھہر گئیں جیسے پلک جھپکنا ہی گوارا نہ ہو، جبکہ عفت بیگم اپنی ہونے والی بہو کو دیکھ کر بے اختیار اس کی بالائیں لینے لگیں۔ اسی اثنا میں موسیقی کی مدھم دھن ابھری اور فصیلت نے نہایت دلنشین انداز میں رقص کا آغاز کیا۔ ہر ادا، ہر جنبش، ہر تبسم محفل پر جیسے سحر طاری کر رہا تھا۔ رانجھا رانجھا کرتی میں، آپے رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا سدھو نہیں، مینو ہیر آنکھوں کوئی۔ یوں ہی فصیلت کا رقص آغاز پذیر ہوا۔ عفت بیگم نے بے اختیار کبیر کا بازو تھاما اور ہلکی سی زور آزمائی کے ساتھ اسے اسٹیج کی جانب بڑھا دیا۔ جاؤ، اب تم بھی اپنی مہارت کا اظہار کرو، انہوں نے پرجوش انداز میں کہا۔ کبیر ایک لمحے کو چونکا، پھر مگر پھر لبوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ سجا کر اسٹیج کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ روشنیوں کے دائرے میں داخل ہوا، اس کی موجودگی نے محفل کا رنگ ہی بدل دیا۔ اس نے نہایت دلکش اور شوخ لہجے میں اپنی لائنز کہیں اور رقص شروع کی۔ او رانجھا رانجھا نہ کر ہیرے، جگ بدنامی ہوئی، پتی پتی جھڑ جاوے پر خوشبو چپ نہ ہوئی۔ فضیلت نے نہایت مہارت اور دلکشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے باری باری اپنے دونوں ہاتھ کبیر کے سینے پر ہلکے سے رکھے اور دھن کے مطابق اسے پیچھے دھکیلتی چلی گئی۔ بے گناہ پکڑا گیا یارو، عشق میں جکڑا گیا یارو، آنکھ کے دوش میں دل یارو، بے وجہ پکڑا گیا یارو۔ کبیر بھی اسی انداز شوخ میں قدم با قدم پیچھے ہٹتا گیا، گویا ہر جنبش پہلے سے طے شدہ ہو۔ آنکھ سے ہٹتی نہیں، ارے ہٹتی نہیں، ہٹتی نہیں۔ سوتے سوتے بولتا ہوں، کبھی بولتے بولتے سوتا ہوں، کیا جانے کیا ہوتا ہے، کبھی جلتی آگ ٹٹولتا ہوں۔ کبیر نے ایک مہارت بھری جنبش کے ساتھ اس کی کمر تھامی اور نہایت سلیقے سے اسے خم دیتے ہوئے اپنے ساتھ جھکا لیا۔ فضیلت کی زلفیں ایک ہلکے سے دائرے میں فضا میں بکھریں، جبکہ اس کی نگاہیں ایک لمحے کو کبیر سے جا ملیں۔ ایک بار تو آ کے دیکھے وہ بھی۔ دونوں کی حرکات میں ایسی ہم آہنگی اور روانی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس رقص کی باریک سے باریک ادا کی باقاعدہ مشق کی گئی ہو۔ ہر قدم، ہر انداز، ہر نگاہ ایک مکمل تال میل کا مظہر تھی، جس نے محفل کو مسحور کر رکھا تھا۔ رانجھا رانجھا کرتی میں، آپے رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا سدھو نہیں، مینو ہیر آنکھوں کوئی۔ ہو رانجھا رانجھا نہ کر ہیرے، جگ بدنامی ہوئی، پتی پتی جھڑ جاوے پر خوشبو چپ نہ ہوئی۔ گیت کے دھن کے ساتھ وہ دونوں یوں ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ گویا زمان و مکان کی ہر حد ان پر سے اٹھ گئی ہو۔ ہر جنبش، ہر ادا میں ایک انکہی داستان پوشیدہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لفظوں کے بغیر اپنے دل کی بات ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتی
اور ٹھہر جاتی، اور انہی نگاہوں میں وہ تمام جذبات جھلک رہے تھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رقص نہیں بلکہ دو دلوں کی خاموش گفتگو جاری ہو، اور ان کی آنکھیں اس انکہی داستان کی سب سے سچی گواہ بنی ہوئی تھی۔ مگر اسی محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کے لیے یہ منظر کسی طور قابل برداشت نہ تھا۔ وہ شہروز تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کی چمک نمایاں تھی، اور جب اس نے فضیلت اور کبیر کو اس قدر ہم آہنگی اور قربت کے ساتھ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک جاگ اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی، جیسے اپنے اندر ابلتے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چہرے پر سختی طاری تھی، اور نگاہوں میں چھپی چبھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی کو متوجہ کیے بغیر تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ جو ہی فضیلت اور کبیر کا رقص اپنے اختتام کو پہنچا، پورا ہال تالیوں اور سیٹیوں کی گونج سے ارتعاش پذیر ہو اٹھا۔ ہر سو داد و تحسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور محفل اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اسی اثنا میں اسٹیج کی روشنیوں میں ایک بار پھر رخ بدلا، اور اگلے ہی لمحے عاطف وقار اور جلال کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ گر ہوا۔ اس کی آمد میں ایک عجیب سی کشش اور رعب تھا جس نے یکایک محفل کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ سمارا جو اب تک محفل کے رنگ میں گم تھی، اسے دیکھتے ہی یکدم چونک اٹھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، گویا اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ عاطف اس طرح سب کے سامنے اسٹیج پر آ جائے گا۔ اسے تو یہ سب قطعاً پسند نہیں تھا۔ وہ یہ راتیں اب نہیں دھڑکتی، دن بھی سانسیں نہیں لیتی، اب تو آ جاؤ میرے سونیاں۔ عاطف نے جیسے ہی گیت کا آغاز کیا، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی، گویا ہر آواز تھم گئی ہو اور صرف اس کی آواز باقی رہ گئی ہو۔ اس کے لبوں سے ادا ہونے والا ہر لفظ محض نغمہ نہ تھا، بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہوا ایک احساس تھا۔ ہر مصرعے میں ایک چھپی ہوئی قسق، ایک انکہی محبت اور ایک خاموش اعتراف جھلک رہا تھا جو سیدھا سمارا کے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ میری باتیں رہ گئی ادھوری، میرے لبوں پہ ضروری، آکے سن جاؤ میرے سونیاں، تیرے بن نہ ہی لاگے جیا، تیرے بن اب تو آجا پیا، تیرے بن نہ ہی لاگے جیا۔ سمارا ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گیت محفل کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کے لیے گایا جا رہا ہو، اور یہ سچ بھی تو تھا۔ ہر لفظ اس کے دل کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس تاثیر سے خود کو جدا نہ کر پا رہی تھی۔ پہلے جیسے موسم بھی آتے نہیں ہیں، بارشوں میں پہلے جیسی باتیں نہیں ہیں، پہلے جیسے موسم بھی آتے نہیں ہیں، بارشوں میں پہلے جیسی باتیں نہیں ہیں۔ یہ مصرع ادا کرتے ہوئے عاطف کی آواز یکایک لرز گئی، اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یادوں کے دریچے بے اختیار واہ ہو گئے تھے۔ وہی یونیورسٹی کے دن، وہ بے فکری کے لمحات، وہ ہنسی، وہ بے ساختہ مسکراہٹیں، سب کچھ ایک لمحے میں اس کے سامنے زندہ ہو اٹھا۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر سمارا کی سمت اٹھیں، جن میں ماضی کی قسق صاف جھلک رہی تھی۔ اور اور ادھر سمارا بھی جیسے اسی یاد کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے
سامنے بھی وہی منظر گردش کرنے لگا، وہ دن جب سب کچھ کتنا سہل، کتنا حسین اور کتنا اپنا سا تھا۔ اس کی پلکیں بھی نم ہونے لگی، جیسے ماضی کی وہ ادھوری خوشیاں آج پھر سے دل کو چھو گئی ہوں۔ سوکھے سوکھے الفاظ، خالی خالی میرے ہاتھوں کی لکیریں، بلاوے سونیا۔ عاطف کی پرفارمنس اپنے اختتام کو پہنچی تو چند لمحوں کے لیے فضا پر ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، جیسے ہر شخص اس کیفیت سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر یکایک تالیوں کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔ اسی اثنا میں فوکس لائٹ آہستہ سے سٹ کر کشمالہ پر جا ٹھہری۔ وہ لمحہ بھر چونکی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے نہایت دھیمے اور پروقار انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی اور اندلپ کے قریب آ کر رک گئی، اور پھر گڑیا رے گڑیا تیرا گڈا پردیسیا، جوڑی آسمانی ہو گئی، شگن پہ دیکھو شادمانی ہو گئی۔ گڑیا رے گڑیا تیرا گڈا پردیسیا، جوڑی آسمانی ہو گئی، شگن پہ دیکھو شادمانی ہو گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھوں میں یکایک آنسو بھر آئے اور ان کے چہرے پر جذبات کی ایک ہلکی سی لرزش نمودار ہو گئی۔ اندلپ نے فوراً ان کی کیفیت بھانپ لی اور نرمی سے سر ہلا کر نفی میں اشارہ کیا۔ پھر وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کی طرف بڑھی اور بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ وہ لمحہ اتنا پر اثر تھا کہ جیسے وقت بھی ٹھہر سا گیا ہو۔ اسی اثنا میں کشمالہ اور فصیلت بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور آگے بڑھ کر اس حصار میں شامل ہو گئی۔ چاروں ایک دوسرے سے یوں جڑ گئیں جیسے تمام خوشیاں، تمام دکھ اور تمام رشتوں کی سچائیاں اسی ایک پل میں سمٹ آئی ہوں۔ اندلپ اس وقت ریحانہ بیگم کے گلے لگی ہوئی تھی، اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھیں آہستگی سے موندی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس لمحے کی کیفیت کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اچانک اسی سکوت میں اسے کہیں دور سے عشر کی مانوس اور دلنشین آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا اور بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے عشر اسٹیج پر موجود تھا، روشنیوں کے ہالے میں گھرا ہوا اور اپنی مخصوص دلکش ادا کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ موہ موہ کے دھاگے تیری انگلیوں سے جا الجھے، یہ موہ موہ کے دھاگے تیری انگلیوں سے جا الجھے، کوئی ٹوہ نہ لاگے، کس طرح گرہا یہ سلجھے، ہے روم روم ایک تارا، ہے روم روم ایک تارا جو بادلوں میں سے گزرے۔ عشر اسٹیج پر نہایت دلنشین انداز میں گیت گا رہا تھا۔ اندلپ سامنے ہی کھڑی تھی، نگاہیں مکمل طور پر عشر پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹھہرے ہوئے تھے جو اس کے جذبات کی گہرائی کو آشکار کر رہے تھے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس لمحے میں دنیا کا ہر رنگ، ہر خوشی، ہر احساس صرف اسی ایک منظر میں سمٹ آیا ہو۔ یہ موہ موہ کے دھاگے تیری انگلیوں سے جا الجھے، کوئی ٹوہ نہ لاگے، کس طرح گرہا یہ سلجھے۔ عشر گاتے گاتے ایک لمحے کو رکا۔ اندلپ نے دھیرے سے وہی مصرع اٹھایا اور نہایت نرمی سے اسے مکمل کیا۔ تو ہوگا ذرا پاگل، تو نے مجھ کو ہے چنا، تو ہوگا ذرا پاگل، تو نے مجھ کو ہے چنا، کیسے تو نے ان کہا، تو نے ان کہا سب سنا، تو ہوگا ذرا پاگل، تو نے مجھ کو ہے چنا۔ تو
دن سا ہے میں رات آنا دونوں مل جائیں شاموں کی طرح. پھر دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں مل کر گانے لگے. یہ موہ کے دھاگے تیری انگلیوں سے جا الجھے، کوئی ٹوہ نہ لاگے، کس طرح گرہا یہ سلجھے. یوں یہ پرشکوہ محفل اپنے تمام تر جلووں، رعنائیوں اور جذباتی لمحات کے ساتھ اپنی اختتام کو پہنچی. کہو، تالیاں، آنسوؤں اور مسکراہٹوں سے سجی یہ رات ہر دل میں ایک انمٹ نقش چھوڑ گئی تھی. ہر کردار اپنی اپنی کیفیات کے ساتھ اس یادگار لمحے کا حصہ بن چکا تھا، اور یوں یہ محفل ایک حسین یاد بن کر وقت کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. رسم ختم ہونے کے بعد اندلپ ڈریسنگ روم میں واپس آ گئی تھی. وہاں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی. اندلپ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے غرارے کو سنبھال رہی تھی کہ اچانک دروازہ آہستگی سے بند ہونے کی آواز آئی. وہ چونکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اشر سامنے کھڑا تھا. تم؟ اندلپ کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا. اشر مسکرایا. اتنی مشکل سے وقت چرایا ہے، بس 2 باتیں کرنے آیا ہوں. اندلپ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا. اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ گھبراؤ نہیں، دروازے پر محافظ کھڑے ہیں، اشر نے ہلکے سے کہا، اور اندر صرف ہم دونوں ہیں. اندلپ کے گالوں پر لالی پھیل گئی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اشر نے ایک قدم قریب آ کر آہستہ سے کہا. آتی ہے، لیکن تمہارے سامنے بھاگ جاتی ہے. اندلپ نے نظریں جھکا لی. کہو، کیا بات تھی؟ اشر نے اس کے ماتھے پر لگی ہلدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. سب نے میری جان کو ہلدی لگا دی. اشر نے آہستہ سے کہا. اور میں، جو اس کا سب کچھ ہوں، ابھی تک اس رسم سے محروم ہوں، تو سوچا رسم خود ہی پوری کر لوں. یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اندلپ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ کر دیوار سے لگایا. اچانک لمس پر اندلپ کی سانس رک سی گئی. اندلپ نے ہلدی میں رنگی اپنی انگلی پہلے اس کے گال پر دھیرے سے پیلا سا چھاپ چھوڑ دیا، پھر اس کے بازو پر، اور پھر دھیرے دھیرے گردن پر انگلیاں سرکانے لگا. اشر، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی. اشر نے اسے پہلے پیلے رنگ سے رنگ دیا تھا، لیکن اندلپ شرم کے رنگ سے گلال ہو چکی تھی. نظریں جھک گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی. اندلپ، تمہارا حسن مجھے دیوانہ کیے دے رہا ہے. اشر کی آواز مدھم مگر شدت جذبات سے لبریز تھی. وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا. اس کی نگاہیں اندلپ کے چہرے پر ٹھہر گئیں. اندلپ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس کے لب لرزنے لگے. اشر آہستگی سے جھکا، جیسے اس کے لبوں کو چھونے ہی والا ہو، کہ اچانک دروازے پر دستک کی آواز گونج اٹھی. ٹھک ٹھک ٹھک. دونوں یکدم چونک اٹھے. اندلپ نے گھبرا کر فوراً خود کو پیچھے کیا. اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ اشر نے بھی ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے اچانک ٹوٹنے والے اس لمحے کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو. کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دیر صبر نہیں ہے؟ اشر نے جھنجھلا کر کہا. باہر سے عائد کی کھنکار سنائی دی. وقت ختم دلہے میاں.
दादा जान बार-बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। आश्रय हल्का सा हँसा। लगता है मुहाफ़िज़ सख्त हैं। अभी इजाज़त दो, जल्द ही यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अर्श की मुस्कुराहट में एक फ़ातिहाना सी तस्कीन थी, जैसे उसने वाक़ई कोई मुक़द्दस रस्म मुकम्मल कर ली हो। उसकी बेबाक बातें सुनकर अंजलि तो शर्म से चूर हो रही थी। अर्श दरवाज़े की जानिब बढ़ा, मगर चंद कदम चलकर यकायक ठटक गया। उसने पलटकर अंजलि की जानिब देखा। उसकी निगाहों में एक अजीब-सी गहराई थी। तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहा हूँ, उसने धीमे मगर पुरएतमाद लहजे में कहा। अंजलि का दिल एक लम्हे को जैसे ज़ोर से धड़का। उसने नज़रें झुका लीं और उसके लबों पर एक ख़फ़ीफ़ सी मुस्कुराहट उभरी। उसके गालों पर सुर्ख़ी फैल गई थी और वो ख़ामोशी से अपने दुपट्टे का किनारा मरोड़ने लगी, गोया उस एक जुमले ने उसके दिल में अनगिनत एहसासात को बेदार कर दिया हो। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये मेहंदी स्पेशल एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी? क्योंकि मैंने ख़ास स्पेशली आप लोगों के लिए लॉन्ग एपिसोड बनाई थी ताकि आप लोग खुश हो जाएँ। तो प्लीज़ खुश अगर हो गए हैं और एपिसोड अच्छी लगी है तो कमेंट लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? और मेरे चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करें ताकि मेरे चैनल को जो है ना अच्छे रिव्यूज़ मिल सके। आई मीन इसका वॉच टाइम बढ़ सके और व्यूज़ बढ़ सके ताकि मेरा चैनल जो है ना मतलब वर्क करे, अच्छा वर्क करे, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी वर्क नहीं आ रहा है चैनल का और वॉच तो बिल्कुल सिफ़र हो चुका है ना वॉच टाइम, और व्यूज़ भी कम होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना थोड़ी-सी हेल्प करें। और मैं आप लोगों के अलावा और किसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही नॉवेल लिखती हूँ और आप लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, अपना जो है ना प्यार, अपना वक़्त देते हैं मुझे। मैं भी आप लोगों के लिए वक़्त निकालती हूँ, तो हमारा ऐसे ही रिश्ता है। तो इसी रिश्ते के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अ, मेरी जो है वीडियो को और चैनल के लिंक्स को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने दोस्तों प्यारों में शेयर करें ताकि जो है ना मेरा चैनल सही वर्क कर सके। बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।